बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। प्रोग्राम मुकाबिल में वफाकी कैबिनेट के अंदर होने वाली उखाड़ पिछाड़ का तो तफसील के साथ जिक्र करेंगे, मगर इसके साथ साथ ही ब्रॉडशीट के सरबराह ने जो इंटरव्यू दिया उससे मुल्क की सियासत में एक नई बहस का जन्म दे दिया है। इसके ऊपर तफसील से बात होगी। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई जिसको आलमी तनाजुर में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान के दरमियान सैफरीकी मुज़ाकरात हुए हैं। खित्ते में बहुत कुछ बदलने वाला है। सियासी सूरत हाल और चैलेंजेस का जायजा भी लेंगे और इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई कि भारतीय मुशीर कौमी सलामती अजीत डोवल ने गैर एलानिया तौर पर अफगानिस्तान में एक दौरा किया है। दौरा काबुल के अंदर उनके मकासद क्या थे और आगाज कहां से हुआ, अंजाम क्या होगा, ये भी हारून साहब की राय लेंगे। हारून साहब, ब्रॉडशीट पे बात, खबर क्या है? खबर ये है कि जनाब नदीम चंद का इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म ने कबूल कर लिया। नदीम अफजल चंद की बात कर रहे हैं? जी, नदीम अफजल चंद वही हैं। कबूल हो गया? कबूल। सब चले जाएंगे एक एक करके। हारून साहब, अकेले फिर रहे हो यूसुफ, तो इसी बाइस तो कत्ले आशिकां से मना करते थे। अकेले फिर रहे हो यूसुफ बेकारमा होकर। देखिए, वो दोनों ट्वीट आपको याद होने चाहिए। मुझे याद है। पहले उन्होंने कहा कि बेगुनाह मजदूरों, मैं शर्मिंदा हूँ। फिर दूसरा ट्वीट क्या था कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद को क्या जवाब दूंगा। उसका मफहूम ये था, मैं उनका गदागर हूँ। बात यह है, नदीम अफजल चंद एक इज़्ज़त नफ्स रखने वाले आदमी हैं। वज़ीर आज़म ने जब ये कहा कि जिन लोगों को काबीना के फ़ैसलों से इत्तफाक नहीं है, हालांकि काबीना का फ़ैसला नहीं था, उनका ज़ाती फ़ैसला था, वो वज़ारत छोड़ दें, तो इज़्ज़त नफ्स रखने वाले आदमी हैं। एक बहुत अहम पहलू ये है कि वो अपने नज़रियात के मामले में बेहद संजीदा है और वो उनके ख़िलाफ़ साजिश भी हो रही थी। जो साहब कर रहे थे वो पंजाब से निकाले गए हैं, ठीक, और एक दिन मरकज़ से भी निकाले जाएंगे क्योंकि वो इसके बगैर रह नहीं सकते। और उनके वोटरों की जो अक्सरियत है वो उनके मकतब फ़िक्र पर मुश्तमिल है। वोटरों का भी दबाव था, सही, वो उसको किसी बहाने से टाल सकते थे। अगर मतलब ये उस तरह के आदमी होते, अगर यौम सब्त वाले होते। यौम सब्त वाले आपको पता है कौन थे? नहीं, आप मुझे। यौम सब्त वाले वो थे, अल्लाह ताला ने यहूदियों हज़रत मूसा की उम्मत से कहा कि हफ्ते के दिन मछलियाँ ना पकड़ा करें। ठीक, तो वो क्या करते थे कि हफ्ते के दिन मछलियों को हका के ना अपने घर के हौज़ में ले आते थे, ठीक, और अतवार को पकड़ लेते थे। वो तो सिर्फ उनको टेस्ट करने के लिए पाबंदी लगाई गई थी, वरना मछलियों को बचाने का कुदरत पाक परवरदिगार को क्या है कि वे मछलियाँ बच जाएँ। और हज़रत मूसा ने उनके बारे में कहा था कि या अल्लाह, अपनी कौम को जाहिल का था, या अल्लाह मुझे इन जाहिलों में शुमार न करना, मुझे इनमें से न बनाना। तो ये यौम सब्त की सियासतदान जो है, ये यौम सब्त वाले होते हैं। इनके पास बहाने हीले होते हैं। ये यू टर्न लेके कहते हैं ये तो हमारी स्ट्रेटजी का हिस्सा था, हिकमत अमली, ये तो हिकमत अमली थी। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ये कहा था कि नफस परस्ती ही असल में बुत परस्ती है। इससे आदमी रिहाई पाए, यानी अपनी अना की परवरिश और अपनी ख्वाहिशात की जो है, इससे निजात पाएगा तो आदमी खुदा परस्ती तक पहुँचेगा। वज़ीर आज़म साहब अच्छे आदमी हैं अपने दोस्तों के मामले में, इस मामले में वो अच्छे हैं। आप किनको दोस्त समझ रहे हैं? तो नहीं, अपने साथियों को, मतलब कोई काबीना की मीटिंग नहीं करता था, वो करते हैं, मतलब ये इसका क्रेडिट तो आप उन्हें दें ना। लेकिन ये जो काम उन्होंने किया है उसकी दिलजोई करते, कोई बात नहीं, उसको समझाते, साथी है उनका। और अपने साथियों को नाराज़ करना दाना आदमियों का काम नहीं है। जो काम बहुत देर क्यों किया? नदीम अफजल चंद साहब ने यही तो कहा था कि आप सबसे पहले कोयटा जाएं, ये बड़ा जरूरी है। तो गए ना, फिर हर के दाना कुनिंद नादा बाद खराबी बसियार। नादान भी वही काम करता है जो दाना करता है, लेकिन खराबी पैदा होने के बाद। सही, तो पहले दिन जाते, अगर जाना था तो पहले दिन जाते। और ये शर्त आयद करना कि जी पहले तदफीन हो तो फिर मैं आऊँगा। और वज़ीर आज़म एक आम आदमी नहीं होता, वज़ीर आज़म तो सबसे आम आदमी होता है। हज़रत अबू बकर की तनख्वाह एक मज़दूर के बराबर थी, सैयदुल कौम खादिमुहुम। और आली वज़ीर आज़म कौम का बाप होता है, जो हुक्मरान होता है, चाहे उसकी उम्र 75, 80, 90 साल ना हो। देखिए महातिर मोहम्मद क्या करते थे, जा रहे हैं बालकनी में, औरतों के कपड़े सूखने के लिए लटके हुए हैं, उन्हें जाकर खबरदार जो कपड़े लटकाए, कोई कानून नहीं बनाया।
قانون نہیں بنایا, ایک آواز ہی کافی تھی. بٹ کہہ دیا ٹیلی ویژن پہ, کہتے خبردار جو ہے میں دیکھا میں نے کپڑے باہر لٹکائے ہوئے ہیں. تو معزز خواتین کا یہ کام نہیں ہے اپنے کپڑے باہر بالکنی میں لٹکائیں, اندر لٹکائیں, وہ ڈرائر سے خشک کریں. اسی طرح پتہ چلا کہ لان میں کیڑے پیدا ہو رہے ہیں, خبردار جو لان میں کیڑے پیدا ہوئے ہیں دروازے میں جرمانہ کر دوں گا, قانون بنا دوں گا. ٹھیک ہے, اس میں تو خیر قانون بنا بھی دیا تھا, بھائی گھر میں صفائی رکھو. تو قوم کے عالی جناب کو مہاتیر محمد کے پاس اس خاکسار نے بھیجا تھا. کیسے؟ ان کا جو ڈیپٹی پرائم منسٹر تھا وہ پنجاب یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے, اور مہاتیر محمد کے آباء و اجداد پاکستان سے گئے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے اس نے کہا, میرے ایک دوست سے کہا کہ بھائی عمران خان کے لیے بڑا سافٹ کارنر رکھتا ہے مہاتیر, اور وہ کہتا ہے اگر میں کسی کے ساتھ مل کے کام کر سکتا ہوں تو وہ عمران خان ہے. ایسا مطلب یہ کہ کرپٹ نہ ہو اور غیر ذمہ دار نہ ہو. تو میں نے اسے کہا کہ بھائی صاحب وہ آپ سے ملنا چاہتا کہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں ملا تھا, بڑا اچھا مشفقانہ رویہ, پدرانہ کہنا چاہیے بلکہ, یہ خان صاحب نے نہیں کہا, اس کا ظاہر ہے یہ 30-40 سال کا فرق, 30-32 سال کا عمر کا فرق ہے, رویہ اس کو محبت میں کہا جا سکتا ہے. میں نے کہا جاؤ, اب کہاں خان صاحب پیسے خرچ کریں جائیں. وہ اتفاق سے یہ ہوا کہ انہیں دعوت مل گئی ایک, تو انہوں نے فون کیا میں ملنا چاہتا ہوں. ان کا گھر کیپٹل سے بہت دور ہے, بہت کھلی جگہ پہ, پرفضا مقام پہ, بڑا اچھا گھر بنا ہے. تو وہاں ملے, پھر ان کو انوائٹ کیا, اور جب انوائٹ کیا تو ایک مسئلہ پیدا ہو گیا. مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ وہ تو ایک جہاز لے کے آ گئے, وہ کوئی عام, وہ تو دیکھو بزرگ آدمی تھے نا, اور وہ پرائم منسٹر رہے تھے 21 سال, اور سٹاف اور ہوٹل میں اتنے کمرے اور پریزیڈنشل سوٹ, اور جہاز 3 دن کھڑا رہے گا. اب پڑ گئی پیسوں کی ضرورت, کیا جائے. عمران خان صاحب نے اپنے ایک دوست سے 30 لاکھ روپے قرض لیا. وہ فیصد اور بھی اخراجات تھے, یہ 30 لاکھ روپے تو وہ تھے نا جہاز کا کرایہ وغیرہ, باقی دیگر اخراجات الگ سے تھے. اب وہ دوست ایسا تھا, میں اس کا نام نہیں لوں گا, وہ دوست ایسا تھا کہ ایک ہفتے کے بعد اس نے پیسے مانگنے شروع کیا تھا, پیسے مانگ رہا ہے. میں نے کہا بھیا ہے ہی ایسا, تو وہ کسی اور سے لے لیتے ادھار. تمہیں کوئی ادھار دینے سے انکار کرتا ہے؟ خان صاحب کو کون پیسے دینے سے انکار کرتا ہے بھائی, اس کو ساکھ اچھی ہے, پیسے لیے. بہرحال میں نے کہا میں دے دوں, تو مجھے کہا تم اتنے آتمتائی بننے کی کوشش نہ کرو. میں نے کہا یار میں پیسے آفر کر رہا ہوں, آپ مجھے ادھار ہی پیسے دینے ہیں. آپ سے لینا نہیں چاہتے تھے ہارون صاحب؟ تو نہیں, ادھار دینے تھے. تو خیر بہرحال چلیے ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں ہارون صاحب, ذرا اس سیاست سے تھوڑا اور دوسری سیاست پہ بڑھتے ہیں. یہ براڈ شیٹ کا تنازع ہے کیا؟ خان صاحب کو خود نہیں مل لینا چاہیے چیف سے, کیا کہتے ہیں؟ پہلے وہ معاہدے پہ تو بات کر لے, وہ اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے. چلیے اس معاہدے کی طرف ابھی چلے جاتے ہیں. فار آل پریکٹیکل پرپسز, ذرا غور سے سنیے گا, فار آل پریکٹیکل پرپسز پاکستان اور ترکی کا فوجی معاہدہ ہو گیا ہے. دیکھیں نا جو مشترکہ بیان نکال ہے, اس کو پڑھیں. کہاں سے لا رہے ہیں آپ یہ خبر؟ کسی میڈیا نے اس کو کور نہیں کیا. پروفیسر صاحبہ, وہ پاکستانی میڈیا جو ہے یہ رانا ثناء اللہ کے بیانات سنواتا ہے, یہ نواز شریف کے سنواتا ہے, شہباز شریف. ان کو ان چیزوں کی اہمیت کا احساس بہت کم ہے, چند لوگوں کو ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں دانا لوگوں کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہوں, ہر شام کسی دانا آدمی کے پاس جاتا ہوں. بات یہ ہے کہ دفاعی تعاون کریں گے, اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر اس کی ڈیٹیلز ہیں. پاکستان ان سے ٹینک خریدے گا ترکی سے. جی, ان کا ٹینک, ہمارا ٹینک بھی وہ اچھا ہے, ان کا ہم سے بھی اچھا ہے, اور وہ ہم سے اسلحہ خریدے گا. آذربائی جان ہم سے بھائی جان کر لیں, بھائی جان میں اور معاملات نکل آئیں گے. پاکستان کو ایک دوست مل گیا, انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگی تینوں ممالک کے آپس میں. جی انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگی, ترکی اور پاکستان کی. آذربائی جان کی آبویسلی ہوگی. تو ٹریننگ ایک دوسرے کے فوجی افسروں کو دیں گے. اب کسی چیز میں ہمیں مہارت حاصل ہے, ہماری ٹریننگ بہت اچھی ہے, نو ڈاؤٹ. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی پوری ہو گئی. آپ نے فرمایا ایک بھی انڈیا میں مسلمان نہیں تھا, ایک بھی ترک مسلمان نہیں تھا. ترک تو بہت بعد میں مسلمان ہوئے, بہت بعد میں نہیں, بعد میں. آذربائی جان کا واقعہ سناؤں آپ کو, قبول اسلام کا. آذربائی جان کے لوگ کیسے مسلمان ہوئے. حضرت عثمان غنی
نے بھیجا لشکر، اور وہاں سے جو عیسائی پادری تھا اس نے خط لکھا اچھا کہ بھائی آپ کا تو ایک قانون اور قاعدہ طریقہ ہے، آپ تو کسی قاعدے پہ چلنے والے لوگ ہیں، آپ دوسروں کی طرح نہیں ہیں، پہلے آپ وارننگ دیتے ہیں، اس کے بعد بھائی یا اسلام قبول کر لو یا جزیہ دو، یہ نہیں تو جنگ کرو، تو ہمیں تو کوئی وارننگ دی نہیں، تو ہمارے شہر میں داخل ہو گئے، تو یہ تو قانون کے خلاف ورزی ہوئی۔ حضرت عثمان اس وقت اپنے مکان کی خود مرمت فرما رہے تھے، حالانکہ وہ تو ایک امیر آدمی تھے مگر سادگی بہت طبیعت میں تھی، تو انہوں نے ایک رکا لکھ کے اس کو دیا، اس میسنجر کو، وہ بڑا حیران ہوئی، یہ کیسا بادشاہ ہے، بادشاہ تو وہ تھا ہی نہیں، انہوں نے ایک رکا لکھ کے دیا اور کہا جاؤ فلانے آدمی کو دے دو۔ وہ بڑا پریشان کہ بھائی کوئی بات ہی نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا، تو وہ فلانے آدمی کو، وہ جج تھا، جج ساتھ ہوتے تھے آرمی کے، یہ دنیا کی واحد فوج تھی جس کے ساتھ جج ہوتے تھے، اس کو کہا کیس کی سماعت کرو، اس نے کیس کی سماعت کی اور حکم دیا کہ مسلمان فوج آذربائیجان سے نکل جائے۔ کیسے کبھی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا، ایسے واقعے کبھی نہ ایک واقعہ جناب عمر بن خطاب کے زمانے میں جناب خالد بن ولید نے بھی فیصلے نہیں جناب عبیدہ بن جراح نے، امین امت عبیدہ بن جراح نے، عبیدہ بن ابی جراح، تو وہ تو باہر نکل گئے، اب سارا شہر ہکا بکا، بھئی دنیا میں کوئی فوج قبضہ کر لے، مال غنیمت سمیٹ لے، حکمرانی اس کی قائم ہو جائے، اتنی طاقتور آرمی ہے، یہ کیا ہوا؟ وہ جب شہر سے باہر گئے وہ پیچھے سے بھاگے، انہوں نے کہا اللہ کے بندو ان کو بلاؤ، ایسے لوگ، یہ آدمی تھوڑی تو فرشتے ہیں، آذربائیجان کے لوگ مسلمان ہو گئے، یہ ترک ہیں نسلی طور پہ۔ مکتب فکر سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کا تعلق ایران سے ہونا چاہیے اسکول آف تھاٹ کے اعتبار سے، لیکن عجیب بات ہے کہ وہ اپنی نسلی شناخت کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور یہ دو ملک نہیں، یہ دو ملک ہیں، قوم ایک ہے، ترکی اور آذربائیجان، اور آذربائیجان نے ہمیشہ ہماری حمایت کی ہے بین الاقوامی معاہدے، ہمیں ایک نیا دوست مل گیا ہے۔ نمبر 1 ترکی اور چین کے ساتھ ہمارے تعلقات میں پچھلے 3 مہینوں میں بے حد گہرائی آ گئی ہے، چینیوں نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، انڈین میڈیا چیخ رہا ہے۔ ترکی کے ساتھ عملاً ہمارا دفاعی معاہدہ ہو گیا ہے، وہ مشاق طیارے انہوں نے خریدے ہیں اور اسلحہ بھی خریدیں گے، نائجیریا نے بھی F-17 طیارے تھنڈر جو ہے وہ خریدے ہیں، ایک اور ملک بھی خریدنا چاہتا تھا، اسے امریکہ اور انڈیا نے روک دیا، اور یہ آذربائیجان خرید سکتا ہے، ہمارے طیارے خرید سکتا ہے۔ انڈین میڈیا تو چیخ رہا ہے کہ پاکستان نے کھل کر فوجی مدد بھی دی ہے آذربائیجان کو، انڈین میڈیا کا الزام یہ ہے، تو انڈیا کو تو کوئی خدا واسطے کا بہر ہے، بہرحال پرچم پاکستان کے لگے ہوئے ہیں وہاں، دس از ویری انٹرسٹنگ۔ آذربائیجان کے ایئرپورٹ سے آپ اتریں اور وہاں ترکی کے پرچم ہیں اور پاکستان کے ہیں، اور انٹرسٹنگلی اسرائیل کے بھی کچھ پرچم ہیں، کوئی مدد انہوں نے کی ہوگی، کوئی ان کے اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہوں گے۔ ترکی کو ہمارا میڈیا جو بات نہیں سمجھ سکا وہ یہ ہے کہ ترکی تصویراتی اعتبار سے اسٹریٹجکلی جسے کہتے ہیں دنیا کے اہم ترین ملکوں میں ہے، شامل ہے، اسے کیوں نہیں نکالتے، سیٹو سینٹو سے کیوں نہیں نکالتے؟ اور امریکہ والے روز اردوان ان کے خلاف بیان دیتا ہے، ہمارے ہاں تو مطلب جو کسی کی جرت نہیں ہے، وہ تو طیب اردوان تو ڈٹ گیا، کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہاں سے گزر کے ہی تو آگے جا سکتے ہیں، آگے تو بیٹھا ہوا ہے وہ پہلوان کھڑا ہوا ہے آگے، اور تکڑا بہت ہے، تکڑا ہے ہاں جی، اور ڈرتا بالکل نہیں ہے، مسلمان ہے، دل سے مسلمان ہے، تو تلاوت کرتا ہے، نماز کی امامت کرتا ہے، اور برما کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھاتا ہے، بیوی کو بھیجا، ٹھیک ہے نا جی، فلسطین کے لیے وہ کہتا ہے، کشمیری کے لیے وہ کھڑا ہوتا ہے، قیادت تو اس کے پاس چلی گئی، اب عرب رو رہے ہیں۔ اگر مہاتیر محمد ہوتا، یہ جو 3 وزراء خارجہ ہے، تو مہاتیر کا بھی وزیر خارجہ تھا، تو 4 کا اتحاد ہمیں نظر آتا مزید مضبوط۔ لیکن یہ ہے کہ ملائیشیا آپ کو پتا ہے وہ ملک تھا جو اقوام متحدہ میں ہمیشہ ہماری مخالفت کرتا تھا، مہاتیر آیا تو صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی۔ اور اچھا جی، سیاحت کا معاہدہ ہو گیا ہے ترکی کے ساتھ، جی ترک سیاح آئیں گے،
ترک ایکٹرز بھی آ رہے ہیں اب تو ہارون صاحب پاکستان میں تو آ رہے ہیں نا, وہ تو ڈرامے کی وجہ سے آ رہے ہیں نا. اس ڈرامے نے عربوں کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب کرنے میں بڑا اہم رول پلے کیا, لیکن ٹھیک فیصلہ کیا. یہ کسی کا پابند ہو کے نہیں رہنی چاہیے. آزادی کا مطلب, تعلقات کا مطلب یہ نہیں ہے. دوستی کا مطلب اپنی آزادی گروی رکھنا نہیں ہوتا ہے, انفرادی سطح پہ بھی نہیں ہوتا. دو آدمیوں کی دوستی ہے تو ایک آدمی دوسرے کو ڈکٹیشن دے کہ تم میرے مخالفین سے نہ ملو, یہ ایک بڑی لغو بات ہے. قوموں کے تعلقات میں بھی یہ اس طرح کی شرائط عائد نہیں کی جو پاکستان کی قوم میں مفادات ہارون صاحب یہی ہے, شرائط عائد ہی ہو جاتی ہے. بھائی یہ ہونا نہیں چاہیے نا, ہمیں تو اصول کی بات کرنی چاہیے نا. تو ایران شامل ہو سکتا ہے. ایران ترکی مخاصمت جو ہے وہ کم ہو رہی ہے صدیوں کے بعد, 300-400 سال کے بعد کم ہو رہی ہے. کس حد تک یہ ممکنات میں ہارون صاحب کی ممکن ہے, ضروری نہیں ہے. دیکھیے نا, چین جو آ گیا بیچ میں, روس جو آ گیا بیچ میں, جب چین نے $400 بلین کے $400 بلین ایران کے ساتھ, جن کا تیل ہی کوئی نہیں خرید رہا تھا, ایک ایسا دکاندار جس کا سودا سلف ہی کوئی نہیں خریدتا, اور اچانک وہ کیا کرے؟ اچانک ایک آدمی آئے اور کہے کہ بھائی یہ سارا سودا سلف مجھے دے دو اور کل اور لینا وہ بھی اس کا میں خرید, کیونکہ چین کو تو انرجی کی ضرورت ہے اور چین پہ تو کوئی دباؤ نہیں ہے کسی کا. مدد یہ ٹھیک ہے کہ ٹرمپ کے بعد جو بائیڈن بھی اپنے ان کو کنٹین کرنے کی کوشش کرے گا, مگر اس طرح کی نفرت اور دشمنی کا ماحول تو نفرت کا ماحول نہیں رہے گا. صحیح. اور چین کے اوپر آنے کے بعد یہ دنیا بدل گئی ہے. کنفیوشسزم اور اسلام نے ایک ساتھ رائز کیا ہے ہمیشہ. اللہ کے رسول نے ایسے نہیں کہا تھا بلو کان بالسین اطلب العلم, سبحان اللہ, چین ان کے ذہن میں تھا. ٹھیک ہے ہارون صاحب, پاکستان, ترکی, آذربائیجان یہ ایک ہو گئے, رشیا بھی قریب آ رہا ہے, ایران اور ترکی بھی قریب آ سکتے ہیں. چیلنجز کیا ہوں گے؟ نہیں, چیلنج تو واضح ہے نا. امریکی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی سی پیک بند کرو. وہ ایلس ویلز کیا کہتی تھی, تم گردوں کے جال میں جکڑے جاؤ گے. بھئی جکڑے ہم جائیں گے, فکر دکھی بھی تم ہو, تم کس لیے دکھی ہو اتنے؟ لیکن چائنا نے بڑا زبردست اس پہ جواب دیا تھا ہارون صاحب. جی ہاں, چائنا نے اس پہ زبردست جواب دیا تھا, اور امریکہ اس قابل نہیں رہ گیا ہے کہ زیادہ پریشرائز کرے. افغانستان پہ تقریباً وہ منت سماجت پہ اترا ہے, کیونکہ ہمارے بغیر, بھائی یہ ہمارے سرحد کے قریب ہے, یہ تو 3-4-5 سال پہلے کا واقعہ, 4 امریکی فوجی میسیج ملا SOS فوراً کہ ان کی جان بچائی جائے. جب ہمارے فوجی ان کی جان بچانے کے لیے پہنچے تو وہ سر سے پاؤں تک لوہے میں غرق تھے, اس کے باوجود ڈرے ہوئے تھے. تو جب اتنی بالادستی تھی, اب چین کی معیشت تو ترقی کرتی ہے 5-6% کی شرح سے, ان کی کرتی ہے 1% کی وجہ سے, اور منفی میں چلی گئی ہے. تو پھر لوگ انویسٹمنٹ چین کر سکتا ہے, وہ نہیں کر سکتا. بھائی چین کر سکتا ہے, چین ہمارے ہیں $400 بلین کی انویسٹمنٹ کر سکتا ہے, ہماری کیپیسٹی نہیں ابزارب کرنے کی نہیں ہے, اسی لیے, اور ریڈ ٹیپزم ہے. اس لیے اگر ہم مذاکرات کریں ان سے اور وہ ماحول مہیا کر دیں, یہ بھی ریلیکٹنٹ رہے. یہ تو فوج بیچ میں زامن تھی اس لیے ہو گیا نا, ورنہ سوجھ بوجھ کا عالم تو آپ کو پتہ ہی ہے نا. LNG کے معاملے میں کیا کیا, LNG کے معاملے میں کیا سوجھ بوجھ کا عالم تو وہ کیا ہارون صاحب, جو کوئی بچہ بھی سمجھتا ہو تو تھوڑی اس قسم کی غلطی نہ کرے. ان لوگوں نے بہت بڑی غلطیاں کی LNG کو لے کر. چونٹی بھی نہیں کرتی یہ, چونٹی سردیوں کے لیے خوراک ذخیرہ کرتی ہے, پرندے بھی ذخیرہ کرتے ہیں. بابر ندیم نے, میرے کرپشن کا معاملہ نہیں, میں اللہ بہتر جانے, اگر آیا تو میرے علم میں نہیں, ہم بلا وجہ الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے. بات یہ ہے کہ یہ تو بہت پہلے جب گیس بہت سستی تھی میں نے کالم لکھا تھا بھائی مستقبل کے لیے خرید لو, اس وقت اتنی سستی ہے جس کی بات نہیں. اب تو پٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے, اب بڑھا دی نا, پھر دوبارہ بڑھا دی نا. نہیں تو جب سستی تھی, یہ کالم میں اس وقت لکھا ہے گیس کے بھی معاہدے, آپ کے پروگرام میں بھی کہا تھا, آپ کو یاد نہیں ہے؟ مجھے یاد ہے, مجھے خیال نہیں رہا, نا کلپ نکلواتے اس کو. بھائی گیس بھی خرید لو, لانگ ٹرم معاہدے کر لو. اس میں تو کرونا پھیلا ہوا تھا نا, تو آپ پریڈکشن یہ تھی کہ اگلے سال 2021 کے آخر تک ختم ہوگا. گیس کے بھی معاہدے کر لیتے, پٹرول کے بھی کر لیتے, لیکن اتنی دور اندیشی کہاں سے آئے؟ یہ خان صاحب سے جب دھرنے کا کر رہے تھے تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا, دھرنے کا اعلان کر رہے تھے 5 لاکھ آدمی جمع کروں گا. مجھے افسوس ہے یہ جملہ کہتے ہوئے, میں ان کی عزت کرتا ہوں, ملک ہمارے وزیر اعظم ہیں, میں نے کہا یہ لونڈے لپاڑے تمہیں مروا دیں گے,
محمود شام صاحب بیٹھے ہوئے تھے ساتھ, اور بھی بہت سے گواہ, بہت سے اس کے 10 گواہ موجود ہیں. انہوں نے کہا میں تمہیں 1 لاکھ تو صرف موٹر سائیکلوں والے ہوں گے. میں نے کہا 50,000 بھی نہیں ہو سکتے. آج کل تو لوگ کرکٹ میچ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں. بھائی ارد گرد کے لوگ صحیح مشورہ بھی نہیں دیتے. ٹھیک ہے ایک آدمی سے غلطی بھی ہو جاتی ہے, میں کوئی انہیں مورد الزام نہیں کر رہا. جن کی ذمہ داری ہے, بابر ندیم صاحب کیا کر رہے تھے, اور یہ کیا کر رہے تھے اکبر شہزاد, یہ کیا کر رہے تھے یہ براڈ شیٹ کے معاملے میں؟ شہزاد اکبر صاحب کیا کر رہے تھے؟ سوئے پڑے رہے. ان کی ڈیوٹی ہے. 2 ہفتے نہیں ہوئے تھے, بات تو اس میں بعد میں کرتے ہیں, 2 ہفتے ہوئے تھے صرف اکبر شہزاد صاحب کو لگے ہوئے, اور خان صاحب نے کسی کو بلایا اور کہا میں اس کو فارغ کر رہا ہوں. مگر اس کے پاس کوئی ہنر ہے, گیدڑ سنگی ہے کوئی. وہ امیر المومنین ہارون رشید کی خدمت میں کنیز پیش کی گئی اور ان سے کہا گیا اس کی قیمت 1 لاکھ دینار ہے. ٹھیک. دیکھیں یہ جو غلام اور کنیزیں تھیں نا, لوگوں کے بعد بہت مسکنسیپشن ہیں, جو لوگ تاریخ نہیں پڑھتے. ان میں سے بعض چونکہ انسان تھے, ان کی صلاحیتیں تو اتنی ہی تھیں نا جتنی تو. بھائی لوگ بہت بڑے خطاب تھے, اوریٹر تھے, بہت بڑے بڑے عظیم فنکار تھے, مطلب میوزک میں کسی بھی چیز میں بہت فنون جانتے تھے نا. تو آرٹسٹ تھے کوئی بدل جس طرح آزاد آدمی تھے, شاعر, ادیب. تو اس میں تو بہت, یہ موقع نہیں ہے میں آپ کو واقعات سناؤں, آپ حیرت زدہ رہ جائیں. ان میں ایک ایسا بھی آدمی تھا کہ یہ حکم دیا گیا تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ میں کوئی شخص فتویٰ نہیں دے سکتا. غلام تھا, اسے آزاد کر دیا. پھر اس کے مالکن نے کہا اتنا بڑا آدمی ہے, اس کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا فتویٰ نہیں دے سکتا. تو اسے کہا کہ 1 لاکھ دینار اس کی قیمت ہے امیر المومنین. اس نے ہارون رشید نے پوچھا اس کے ہاتھ میں کون سا ہنر ہے؟ ظاہر ہنر ہے تو قیمت ہے نا. تو کسی نے کہا کہ اس کے ہاتھ میں نہیں, اس کے پاؤں میں ہنر ہے. سمجھ گئے؟ سمجھ گئی میں آپ کی بات. ٹھیک ہے نا, رقاصہ ہے. تو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہنر ہوتا ہے, کسی کے پاؤں میں ہنر ہوتا ہے, کسی کی زبان میں ہنر ہوتا ہے. کوئی ہنر تو ہوگا. چلے میں بریک کی طرف اب جا رہی ہوں. اب اس کے بعد تو بریک ہی بنتی ہے. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. تو براڈ شیٹ کا اصل میں تنازع ہے کیا, اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ہارون صاحب, براڈ شیٹ کا معاملہ ہے, پڑھی لکھی زبان میں تنازع بتائیں, سیاستدانوں کی زبان میں رپھڑ کیا ہے یہ بتائیں. سیاستدان ان پڑھ ہوتے ہیں؟ نہیں, میں نے ایسا کوئی جملہ نہیں کہا آپ سے. اچھا, بات یہ ہے کہ وہ آدمی کب پھٹ پڑتا ہے. کمپنی ہو گئی ہے دیوالیہ, بات وہ کوئی غلط نہیں کر رہا, کمپنی ہو گئی دیوالیہ, پیسوں کی ضرورت ہے, پیسے اسے ملنے نہیں ہیں. کاوے موسوی کو پیسے اسے تھوڑے ملنے ہیں, کمپنی جو دیوالیہ ہو گئی لیکویڈیٹر کو ملیں گے نا. عدالت ایک آدمی مقرر کرتی ہے, پیسے تو جائیں گے اس کے پاس. اب یہ پھر کلیم کریں گے, وہ لمبا پروسیس ہے. ٹھیک ہے نا, پنجابی میں ایک لفظ ہے کلپ رہا ہے. ہاں جی, اس کا کوئی اردو میں ترجمہ ممکن نہیں. وہ کلپ کیا رہا ہے کہ میرے ساتھ بات کر لو, مجھے پیسے نہیں چاہیے. وہ پیسے تو ملنے ہیں, 10 سال بعد ملے تو کیا ملے, اور مقدمہ لڑنا, یہ بارگین کرنا چاہ رہا ہے. دیکھیں نا, اس میں نہیں بات ہی کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے بھئی ہم سے معاہدہ کیا, معاہدے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ معاہدہ ختم نہیں ہو سکتا. تو پھر 2003 میں ختم کیسے ہو گیا ہارون صاحب؟ ختم ہو گیا تو اسی پہ تو عدالت نے جرمانہ کیا. غلط کیا تو عدالت نے جرمانہ کیا نا. ٹھیک ہے نا. ہوا یہ سب کو معلوم ہے, بار بار یہ بات سامنے آ چکی کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں یہ گیا لیکچر دینے کا. آپ کو پتہ نا بڑا شوق ہے, بڑا اچھا لیکچر دیتے جنرل مشرف. اس سے پیسے کمائے کافی انہوں نے. دبئی میں بھی دیتے رہے ہیں. نہیں, امریکہ میں, برطانیہ میں $1,00,000 تک لیتے تھے ایک لیکچر کا. اچھا, اب وہ لیکچر دینے تشریف لے گئے, آگے کعبے صاحب کھڑے ہوئے ہیں. کعبے اردو میں خاص معنی ہے اس کے. کعبے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ, صبح کرنا شام کا لانا ہے جو شیر کا. دونوں نام ان کے جو ہیں مسلمانوں والے, مسلمان نہیں ہیں ویسے. کعبے
یہ پاکستانی عوام پہ یہی گزر رہی ہے نا، کعبے کعبے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا جانا ہے لانا ہے جوئے شیر کا. وہ کہتا ہے پاکستانی عوام کو پتہ ہونا چاہیے، اور وہ بہت خوش تھا. کل تو اتنا خوش تھا کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں. وہ جو انٹرویو دھڑا دھڑا ہو رہے تھے نہیں، خوش بہت تھا. کہہ رہا تھا کہ پاکستانی عوام نے جس رد عمل کا اظہار کیا ہے تو یہ ایک زندہ، خلاصہ اس کا یہ تھا کہ ایک زندہ قوم کی نشانی ہے. اب وہ یہ کہتا ہے بھائی کہ میرے ساتھ 2003 میں معاہدہ، چونکہ اس نے کہا پاکستان جیسے ملکوں میں ہمیں اندیشہ رہتا ہے کہ معاہدہ ختم ہو جائے گا. اچھا کتنے پیسوں کا اس نے سراغ لگایا؟ باقی تو چھوڑ ہی دیں، صرف ایک رقم ایسی ہے نواز شریف صاحب کی، $1 بلین جو سعودی عرب سے گئی سنگاپور. صرف ایک رقم، تو کتنی دولت ہوگی نواز شریف کے پاس؟ اچھا یہ بابر کیا جاتا ہے، تصدیق تو تب ہوگی نا. وہ سمجھتا ہے کہ اس کی صحیح ہونے کا بہت امکان ہے. امکان کیوں وہ سمجھتا ہے صحیح ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ان کا بھتیجا گیا اس کے پاس، اس کو پیسے آفر کیے. رشوت یعنی کیا ہمیں؟ ہاں تو رشوت اور کیا. میں نے کہا ذرا نہیں، وہ تو شہباز شریف صاحب نے جنہوں نے ایک دلے کی کرپشن نہیں کی. نواز شریف نے تو کبھی نہیں کہا میں نے ایک دلے کی کرپشن نہیں کی. وہ تو کہتے ہیں اگر میرے ایسٹ زیادہ ہیں، ڈکلیئرڈ ایسٹس ہے، تو کسی کو کیا تکلیف ہے. وہ تو ڈٹ کے تسلیم کرتے ہیں. اور رہ گئی بی بی مریم نواز، تو لندن تو کیا ان کی پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. شہباز شریف صاحب ایک دلے کی کرپشن نہیں کرتے، ٹھیک ہے، نہ حمزہ کرتا ہے نہ سلیمان کرتا ہے. ساری کرپشن یا آپ نے کیا یا میں نے کی. نہیں ہارون صاحب ہم نے نہیں کی. تو یہ کیمرہ مینوں نے کی ہوگی. اچھا میں نہیں کچھ کہہ سکتا. اچھا تو گزارے یہ ہے کہ وہ $1 بلین جو ہیں وہ انہوں نے کہا ہمیں کلیئر کر دیں، اور یہ فلیٹ بھی کلیئر کر دیں. $20 کروڑ 20 کروڑ روپے میرا خیال بنتے ہیں. $25 ملین تھے شاید. بہت بڑی رقم تھی، بڑی رقم تھی. دیکھیے نا وہ غلطی لگ سکتی، غلطی نہیں. آفر $25 ملین کی. $25 ملین لے لیں. $25 ملین سوچئے 40 کروڑ روپے. اثاثے کتنے ہوں گے جو 40 کروڑ کی آفر کر رہے ہیں انہیں؟ نہیں یہ تو آفر تھی نا، اسے زیادہ دے دیتے. انہوں نے کہا ہم نہیں کرتے معاملہ مجرموں کے ساتھ. مشتبہ کہنا چاہیے، مجرم تو وہ ثابت ہوں گے تو ہوں گے نا. تو اب گیا جی شہزاد اکبر صاحب برادرم، جن کی شکل پہ اتنی معصومیت برستی ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں، یار اتنی معصومیت بھی شکل پہ ہو سکتی ہے. ہارون صاحب ہوتی ہے. اچھا وہ اپنا جو ہے گئے تو کہتے ہیں جو جرمانہ ہوئے نا اسی میں $2 ملین کم کر دیں. اب وہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے عقل مند بھائی، اس نے تو بہت دوسرا لفظ کہا تھا، میں کہہ رہا ہوں عقل مند بھائی. اے میرے عقل مند بھائی، $1 بلین زیادہ ہوتے ہیں یا $2 ملین زیادہ ہوتے ہیں؟ اچھا بتا دیا ہوگا شہزاد اکبر صاحب نے. شہزاد اکبر صاحب نے سے کہا بھائی تمہیں $1 بلین مل سکتے ہیں. اگر یہ ثابت ہو جائے تو اب تو انٹرنیشنل لاز مختلف ہیں نا، FATF کو ذہن میں رکھیں. تو وہ سنگاپور کی حکومت ہمیں $1 بلین اگر دے دیتی، $1 بلین کتنے روپے ہوتے ہیں؟ میرے پاس کبھی اتنی رقم نہیں. 150 ارب روپے. پنجاب، سندھ، بلوچستان، پختونخوا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان کے ہیلتھ کا بجٹ لے لیں یا ایجوکیشن کا، اس سے زیادہ ہیں. اس سے بھی زیادہ ہیں جی. کئی درجن یونیورسٹیاں بن سکتی ہیں. IT کا میں آپ اس کو لگا دیں تو ایک وقت آئے گا اس کو کھپا دیں $1 بلین کو کہ $2-3 بلین آپ سالانہ کما رہے ہوں گے. بہت بڑی رقم ہے. ٹھیک ہے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ عجیب لوگ ہیں، آپ کو $1 بلین ملنے کا امکان ہے اور آپ $2 ملین کی بات کر رہے ہیں. دوسری بات وہ یہ کہتا ہے کہ جنرل امجد جب تک رہے، جنرل امجد بہت کلین ہے، چیئرمین نیب جب تک رہے، ہر چیز ٹھیک تھی، بڑا تعاون ہو رہا تھا. اب اس نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں جا کے مشرف کو پکڑا کہ بھئی یہ آپ نے کیا کیا، معاہدہ کہتے. اس نے کہا وہی تو الیکشن جیت کے آ گئے. اس نے کہا ایک وزیر داخلہ بھی ان میں سے بن گیا تھا، 200 آدمی کی فہرست تھی نا. انہوں نے کہا نواز شریف اور زرداری خاندان کے پیچھے پڑ جاؤ اور بے نظیر پیچھے پڑ جاؤ. اس نے کہا نا میں یہ نہیں، بے نظیر زندہ تھے، یہ نہ کہا. اب ان کو شہید کہتے ہیں، شہید رانی کہتے ہیں. چلیے سبحان اللہ. نہیں چلیے میں یہ کام نہیں کرتا. میں کوئی تاریخ کو بدلا نہیں جا سکتا. کرپشن کی ہے بے نظیر نے ڈٹ کے کی ہے. اللہ اسے معاف کر دے.
وہ غفور الرحیم ہے، میں نہیں کہہ سکتا کہ کسی کے لیے برا تو نہیں سوچنا چاہیے. اچھا اب وہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے کہا وچ ہنٹنگ نہیں کروں گا، یعنی کسی خاص پہ نشانے بازی نہیں کروں گا، سیاسی بنیادوں پہ کسی کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا. تو بس سارے 200 آدمیوں کی تحقیقات ہوگی. ٹھیک. حالانکہ ان کو فیس لینی تھی، اگر وہ بے اصول آدمی ہوتا تو وہ کہتا بالکل ٹھیک ہے. ان کا مطلب تھا کہ انتقامی کارروائی کا حالانکہ اس میں قانون کی خلاف ورزی بھی نہ ہوتی. برطانوی حکومت کو اس سے کیا ہے کہ کس کے خلاف کر رہے ہیں تحقیقات، بس وہ انتقامی کارروائی کا حصہ نہیں بننا چاہتے. 2003 میں وہ یہ انہوں نے پھر گڑبڑ شروع کی، اور سب سے بڑی گڑبڑ، اس سے بھی بڑی ہے گڑبڑ. کیا؟ وہ جو معلومات دیتے تھے نیب کو، وہ ملزموں کو بتا دیتے تھے جا کر. آپ کا مطلب ایک کمپنی؟ نہیں، وہ کمپنی براڈ شیٹ والے جو معلومات نیب کو دیتے تھے، یہ آگے ملزموں کو بتا رہے تھے. ملزموں کو وہ اپنا بندوبست کر لیتے تھے. پیسے سنگاپور سے جو پہنچے، سعودی عرب سے سنگاپور اگر پہنچے ہیں اور سوئٹزرلینڈ سے بھی منتقل ہو گئے اور فلاں جگہ سے بھی اور برطانیہ سے بھی منتقل، وہ ملزم کو معلومات مل گئیں تو وہ جرم کا نشان مٹا دے گا. آپ کا مطلب ہے اکاؤنٹ مستند ہوتا تھا، رقم غائب ہوتی تھی. رقم مطلب ظاہر ہے کیا ہوگا نا، obvious ہے نا. نیب والوں کو معلومات، اس کا مطلب ہے نیب میں زرداری صاحب کے بھی آدمی ہیں، نواز شریف صاحب کے بھی آدمی ہیں، تو صحیح نا، ٹھیک ہے نا. ایک اور اس معاملے کا بڑا پہلو ہے، یہ کتنی افسوسناک بات ہے. اس معاملے کے بہت سے اہم پہلو ہیں. اس معاملے کا ایک پہلو یہ ہے کہ بھائی اول تو آپ کو اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی چاہیے تھی. پاکستانی افسر کے کہنے پہ میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں، 500 PhD ترک پولیس میں پیدا ہوئے، انہوں نے کرائے. تو وہ ترکی کی آبادی تو 7-8 کروڑ ہے اور جرم بھی زیادہ نہیں ہے، تو ہماری تو 22 کروڑ، ہم 500 PhD کیوں نہیں کر سکتے؟ اکراس دا سویز ایشیا میں پہلا PhD وائٹ کالر کرائم میں ایک پاکستانی تھا، جس نے جاپنیز پولیس کو بھی ٹریننگ دی، جس نے جا کے برٹش پولیس کی بھی مدد کی، جو اس وقت ٹریک 2 مذاکرات کر رہا ہے افغانستان کے ساتھ، جو دنیا کی بڑی بڑی کرمنالوجی ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ اپنے پرچے اس کو مارکس لگانے کے لیے بھیجتے ہیں، جو ٹاپ امریکن تھنک ٹینکس کا ممبر ہے. اچھا بھائی یہاں کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہیں، اپنے 100-150 پولیس افسروں کو بھیجتے، نیب والوں کو بھیجتے، ان کی ٹریننگ کراتے. وائٹ کالر کرائم تو بہت مشکل ہوتا ہے. امریکہ کا کتنا پیسہ جو ہے ملک سے باہر پڑا ہوا ہے؟ گیس اٹ، اندازہ لگائیں کتنا باہر پڑا ہوا ہے. مجھے اندازہ نہیں آ رہا سر. 15 سے 16 ٹریلین ڈالرز. جی وائٹ کالر کرائم بہت مشکل ہوتا ہے. یہ شہزاد اکبر کے بس کی بات نہیں ہے، شہزاد اکبر کی غلطی نہیں، اسے لگانے والوں کی غلطی ہے. تو خان صاحب کی منظوری سے ہوا نا؟ اچھا جی وہ پیسے، میں صرف ایک آدمی کے بارے میں جانتا ہوں، میں ٹیلی ویژن پہ نام اس لیے نہیں لیتا کہ انڈیویجول کا نام لینا اچھا نہیں، ہم اس نتیجے پہ پہنچے. $8 بلین اس نے ملک سے باہر بھیجے ہیں. یہ میں بتا سکتا ہوں کہ پراپرٹی کا بزنس کرتا ہے. یعنی کہ آپ سے رابطہ کریں تو آپ بتا سکتے ہیں یہ ساری چیزیں. میں اور بہت کچھ بتا سکتا ہوں. ٹھیک. کیونکہ میں پڑھے لکھے دانا باخبر لوگوں سے ملتا ہوں، اور مجھ سے زیادہ کئی اخبار میں مجھ سے بھی کئی گنا زیادہ جانتے ہیں. بھائی کوئی پوچھے تو بتائے نا، ٹھیک ہے. اب ایک آدمی ہے وہ تمام پارٹیوں کو چندہ دیتا ہے اور کسی کو کروڑوں سے کم نہیں دیتا. ایک خاندان کو اس نے، اب نام میں نہیں بتاؤں گا اس وقت، 40 ارب روپے دیے ایک حکمران خاندان کو. چندے کی مد میں؟ وہ چندہ کیا ہوتا ہے؟ چندہ سمجھ لیں، ایک مذہبی سیاسی جماعت جو ہے وہ سینٹ کے ٹکٹ بیچتی ہے. مذہبی سیاسی جماعت، نام لینا مناسب نہیں ہے. 2.5 کروڑ سے 4 کروڑ نرخ ہے. آپ سینیٹر بننا چاہیں، آپ کو بس 4 کروڑ اگر ہوں تو آپ بن سکتے. نہیں یار صاحب میں بہت غریب. میرا ایک جاننے والا ہے، وہ آج کل بلوچستان یا وہاں سے پختونخوا سے سینیٹر بننے کی کوشش کر رہا ہے، ٹکٹ وہ ووٹ خرید رہا ہے، اور اندازہ یہ ہے کہ 20 کروڑ روپے میں سینیٹر وہ بن جائے گا. وہ مذہبی سیاسی جماعت کا ریٹ تو ذرا کم ہے، 4-5 کروڑ میں کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. تو کوئی آدمی ٹرینڈ نہیں کیے. ایک اور پہلو ہے اس معاملے کا، وہ بھی بڑا یہ حیران کن پہلو ہے. بیان کیجیے. وہ بھی بھائی جو بھی آپ کا انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہوتا ہے، جو بھی، اس میں آپ ہی ہارتے ہیں. یہ آربیٹریشن میں ویسے آپ درست بات کر رہے ہیں. کیوں ہارتے ہیں؟ کیوں؟ آپ پی آئی کا طیارہ ضبط کر لیا نا ملائشیا نے. بالکل ایسا کیا ہوا؟ بھائی آپ نے لیز پہ وہ لیا ہوا ہے،
اور وہ جب لیتے ہیں، وہ آپ کو یاد ہے ایک رائل سروس اسپیشل سروس چلائی تھی نواز شریف نے، اور کہا تھا بہت زبردست ٹویٹ بھی کیا تھا اس کے اوپر، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، وہ واقعی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی، اس میں صرف چند مہینے میں 2 ارب روپے کا خسارہ ہوا تھا، اور بڑا ٹویٹ کیا تھا زبردست، آپ ایسے کرتے ہیں نا، نئی ترقی کی شکل، $500 ملین میں $500 ملین میں $1000 بلین کے سونے کے ذخائر زرداری صاحب نے بیچ دیے تھے، وہ تو اسلم رئیسانی کھڑا ہو گیا بلوچستان میں، ٹھیک ہے، میں گیا ایک بڑے اہم آدمی کے پاس، میں نے کہا بھیڑیے دبئی میں جمع ہیں، اسلم رئیسانی کو بدل دیں گے، دیکھو وہ ان کا آدمی، اور کچھ اسلم رئیسانی کو کوئی بکت ہی نہیں دیتا، ٹینڈ کرا کے موٹر سائیکل پہ چڑھا پھرتا ہوتا ہے، لیکن اس کو اللہ نے توفیق دی بھئی، یہ تو اس نے بہت بڑی ملک کی خدمت کی، اس نے کہا میں تو نہیں سائن کرتا۔ ادھر اعظم سواتی کھڑا ہو گیا، اعظم سواتی تو ویسے تو کوئی کارنامہ زندگی میں مجھے تو نہیں معلوم انہوں نے انجام دیا ہو، لیکن ادھر اعظم سواتی کھڑا ہو گیا، اس نے مجھے ایک دن کہا یار کچھ اخبار نویسوں کو جمع کر دیا، میں نے کہا بھائی اخباروں کے میں ایتھکس کے خلاف سمجھا جاتا ہے کہ ایک اخبار نویسوں کو بلائے، لیکن میں نے کاشف عباسی کا اللہ بھلا کرے اس سمیت بہت سے لوگوں کو جمع کیا اور کہا بھائی ملک کے مفاد کا مسئلہ ہے تو آپ لوگ آ جائیں، تو سب نے مہربانی کی، اور جب میں نے ان سے کہا بھائی قومی مفاد کا مسئلہ ہے $1000 بلین کا سونا، اپ ٹل 1000، اس سے کچھ کم ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ سب لوگ آ گئے، اعظم سواتی نے انہیں بریف کیا، اور جناب کمپین شروع ہو گئی، انہوں نے ایک خاتون کا میرے پاس بھیجا، اچھا کہ ہم آپ کو جہاز پہ سوار کر کے اسپیشل طیارے پہ اچھا آپ کو لے جائیں گے رکو ٹک، اور ہم بڑے پاکستانی ہیں، میں نے کہا میں تو نہیں اکیلا جہاز پہ، میں کوئی نواب ہوں کہ جہاز پہ بیٹھ کے جاؤں، اگر میں جا سکا تو میں خود اپنے پیسوں سے جاؤں گا، فی الحال آپ تشریف لے جائیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایک ٹی وی کے آفس میں جب میں پروگرام کرنے کے لیے گیا تھا، کس کا پروگرام؟ ریحام خان کا پروگرام کرنے کے لیے گیا تھا، وہاں میں نئی بحث کی طرف نہیں ادھر نہیں جائے گی بحث، میٹنگ میں ہم بیانیں کی تاکہ گواہ موجود ہوں، ٹھیک ہے نا، کہ اس طرح کے معاملات میں بہت محتاط رہنا چاہیے، جس چیز میں روپے پیسے کا مطلب، اور میں نے کہا میں آپ سے نہیں ملوں گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ٹال کے بھیج دیا۔ اب اس میں ہمیں جناب جرمانہ ہو گیا $6 بلین، اور ابھی وہ چلے گا بھائی اس کو ری نیگوشیٹ کریں خان صاحب خود، شہزاد اکبر کو نہ بھیجیں، حفیظ بادشاہ کو نہ بھیجیں، یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے۔ اگر شہزاد اکبر صاحب اتنے کمپیٹنٹ نہ ہوتے تو کعبے موسوی سے ملنے نہ انہیں بھیجا جاتا، کی طرف جا کیا جی ان کی قوم، میں نے ایک اور اہم پوائنٹ ریز کرنا ہے۔ اچھا جی، یہ پاکستان کے 22 کروڑ آدمی آپ تنہا ہیں جو اس کی لیاقت کی قائل ہیں، آپ کو مبارک۔ نہیں الحمدللہ ہارون صاحب، میں ان میں شامل نہیں ہوں جو اس بات کے قائل ہیں، میں صرف آپ کے تک یہ بات ٹرانسفر کر رہی ہوں۔ ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ جو جرمانہ پاکستان کو آربیٹریشن کی مد میں براڈ شیٹ کی کمپنی کو ادا کرنا پڑ رہا ہے وہ یقینی طور پہ نواز شریف اور ان کے خاندان کی کامیابی۔ ایک بریک سے واپس آ کے یہ بھی بات کریں گے، خان صاحب لاہور کے دورے پر ہیں، اس کے اوپر بات ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول کن مقاصد کے حصول کے لیے کابل کے دورے پہ گئے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ہارون صاحب، سوال ایک اور بھی ہے نواز شریف صاحب سے متعلق میں نے پوچھنا ہے۔ ایک تو وہ کہتے ہیں ہماری کامیابی ہے جو جرمانہ ہوا ثالثی میں براڈ شیٹ کمپنی جیت گئی ہے، دوسری بات یہ مقدمہ کیوں نہیں لڑا؟ پہلے وہ وزیر داخلہ کا نام تو آپ مجھے پوچھ لیں، آپ خود ہی بتائیں۔ جو اس نے کہا وہ وزیر داخلہ ہو گیا تھا جی، وہ تھے جناب آفتاب شیرپاؤ، ان کے $5 لاکھ ملک سے باہر پڑے تھے۔ مطلب کمیشن کے اوپر بات کر 2002 سے 2007 تک جو حکومت تھی، میں اس حکومت کی بات نہیں، مجھے نہیں پتا وہ پیسے کہاں سے انہوں نے لیے تھے، وہ ملک سے باہر پڑے تھے $5 لاکھ، ٹھیک ہے نا۔ مشرف نے یہی کہا تھا نا کہ وہی تو جیت کے آ گئے ہیں، اب ان کے خلاف میں کیا کروں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو انہوں نے کہا نا نواز شریف صاحب نے کہ بھائی وہ ہمیں کلیئر قرار دے دیا ہے، تو وہ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا نا پاناما میں پہلا، تو اس وقت بھی انہوں نے مٹھائیاں بانٹی تھی اور چہرے کھل اٹھے تھے، بعد میں مجھے یاد ہے وکٹری کے سائن نشان بنا رہے تھے۔ یہ بھی وہی معاملہ ہے، اس میں ان کی اتنی رسوائی ہوگی جس کی کوئی حد نہیں۔
بہت عرصہ پہلے میں نے لکھا تھا کہ شریف خاندان کا انجام بھٹو خاندان سے بدتر ہوگا. میں آج بھی اس پہ قائم ہوں، اس لیے کہ پیپلز پارٹی والے اپنے آپ کو پارسا بنا کے پیش نہیں کرتے. جھوٹ تو حسب توفیق بولتے ہیں، مگر زرداری صاحب یہ بھی کہہ دیتے ہیں کسی کے اکاؤنٹ میں اگر میرے پیسے نکل آئے تو وہ قصوروار ہے. مطلب اشارتاً کہتے ہیں ہاں قصور میں نے کیا لیکن پکڑا نہیں جاؤں گا. یہ تو کہتے ہیں نا ہم کرائم بھی کریں گے اور ہمیں مقدس اور پارسا بھی سمجھا جائے. ہارون صاحب ٹھیک ہے، ایک یہ پہلو ہے. دوسرا کیا سوال کیا تھا؟ دوسرا سوال بھی میں پوچھتی ہوں، اتنے وفادار لوگ ہیں نواز شریف صاحب کے دائیں بائیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا انجام برا ہوگا زرداری خاندان سے؟ یہ کیا بات ہے؟ انجام کا فیصلہ اس مالک و پروردگار نے کرنا ہے جس نے انسانوں کو بنایا ہے. بے شک. فرعون کی ساری قوم اس کے ساتھ تھی نا، پھر اس کو بچا لیا، وہ قوم بھی غرق ہوئی، فرعون بھی غرق ہوا. اور جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا سرکار سے کہ جب فرعون کو وہ پانی چڑھ آیا تو میں نے جلدی سے اس کا سر دبایا کہیں اللہ تعالیٰ اس پہ رحم نہ کر دے، یہ کہیں ایمان ہی نہ لے اور پھر اس کو چھوڑ دے. تو بات یہ ہے کہ ہر فرعون نے، ہر ظالم نے، ہر متکبر نے اور ہر لٹیرے نے، ہر خائن نے رسوا ہونا ہوتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک یہ ہے کوئی اس دنیا سے اٹھے گا نہیں جب تک اس کا باطن بے نقاب نہ ہو جائے. آپ خلق خدا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ویسے تو ابراہیم لنکن نے کہا تھا کہ آپ کچھ سب لوگوں کو کچھ دن دھوکہ دے سکتے ہیں اور کچھ لوگوں کو ہمیشہ دھوکہ دے سکتے ہیں. سب لوگوں کا، ابراہیم لنکن واز اے گریٹ فلاسفر پولیٹیکل سائنس کا، سب لوگوں کو ہمیشہ دھوکہ نہیں دے سکتے. ہر دھوکے نے بے نقاب، ہر جرم کا ایک سراغ ہوتا ہے. تو رسوائی تو ان کی قسمت میں لکھی ہے. یہ سارا ڈرامہ جو کر رہے ہیں نا مولانا فضل الرحمان اور زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب، یہ سارے سودے بازی کے لیے کر رہے ہیں. پٹھان نہیں مانتا، دوسرے مان جاتے ہیں. دوسرے تو یہ بھی مان گئے تھے کہ اس میں اپنا جو ہے کر لیں، ترامیم کے لیے بھی کچھ لوگ مان گئے تھے اسٹیبلشمنٹ میں. صاف الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں، پٹھان نہیں مانتا. نہ ایسا کہیں، ملک کا وزیر اعظم ہے تو اچھا کام کر رہا ہے نا، نہیں مانتا تو یہ کہہ دینا عمران خان نہیں مان رہا. ہاں تو پٹھان ہے نا، وہ خود کہتا ہے میں پٹھان ہوں. اچھا وہ کہتے ہیں میں خان ہوں، وہ اس سے بھی سخت بات کہتا ہے. اچھا چلیے وہ ریکارڈ پہ ہے، وہ ریکارڈڈ ہے، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ انسان پیدا کیے، کچھ پٹھان پیدا کیے، اور اس کی توجیہ یہ کرتا ہے کہ ان کو دبا ہے، امریکہ ان کو دبا نہیں سکتا. پٹھان بڑے مضبوط قوم ہے، مجھے بس میں اسی لیے اسی سینس میں کہہ رہا ہوں. دوسرے سوال کی طرف میں تو اسی پازیٹیو سینس میں کہہ رہا ہوں. ہمارے بھائی ہیں، مطلب روس کو شکست دی، امریکہ کو شکست دی، بہادر جنگجو قوم، تاریخ میں ان کا نام رہے گا ہمیشہ. مقدمہ کیوں نہیں لڑا نواز شریف صاحب نے؟ لو بھائی، مقدمہ تو ان کے ہی خلاف تھا، نواز شریف اور زرداری صاحب کے خلاف. بھائی وہی تو اس میں پکڑے جانے تھے. تو کوئی اب میں جا کے عدالت میں کہوں کہ جی یہ کیس چلاؤ اور پیسے میں نے چوری کیے ہوں، وہ کرپٹ ہے، پاگل نہیں ہے. شیخ صاحب کہتے ہیں یہ پینما 2 ہے، اس میں بھی پھنسیں گے اور پہلے سے زیادہ اس میں لازماً پھنسیں گے. شیخ صاحب کا آپ ذکر کرتے ہیں، وزیر داخلہ بڑی خراب ہوتی ہے. وزیر داخلہ. اچھا وزیر داخلہ صاحب صحیح کہتے ہیں. اور اگر وہ تو ہیں تو بزرگ اپنا جو پہلے وزیر داخلہ تھے، کیا نام ہے ان کا جو پہلے تھے، اگر وہ ہوتے تو زیادہ احتمال تھا. یہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا. اعجاز شاہ صاحب کو اعجاز شاہ جو ہے نا، ہیں تو وہ بزرگ. اچھا اب ان کی صحت اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن اگر وہ ہوتے تو زیادہ امکان تھا، اس لیے کہ وہ اس انٹیلیجنس میں رہے ہیں، فوج میں رہے ہیں، اور ہی از اے گڈ لسنر، دوسروں کی بات سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں. شیخ صاحب کو تو اپنی ساری انرجی سیاست میں کھپا دیتے ہیں، اس لیے ریلوے کا بھی بھلا نہیں کر سکے اور بھی کوئی کارنامہ مشکل سے. آپ نے اپوزیشن کی بات کی، تینوں جماعتوں کی آپ نے بات کی. ہارون صاحب الائنس کے اوپر سوال کر لیتی ہوں آپ سے. 19 جنوری کو الیکشن کمیشن کے باہر یہ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. کیا مطلب ہے؟ بلاول نے انکار کر دیا ہے. مصروف ہوگا بلاول؟ مصروف، بڑا مصروف. وہ اپنا سٹیل مل چلا رہا ہے، بڑا مصروف ہے. تو پھر کہاں ہے؟ تو سیاست انکار کر دے رہے. بھائی پیپلز پارٹی فار آل پریکٹیکل پرپسز پی ڈی ایم سے الگ ہو چکے، دکھاوے کے لیے شامل ہے. زرداری صاحب کے کچھ مطالبات ہیں جو امید ہے مان لیے جائیں گے. یہ مطالبات کن سے ہیں؟ مولانا اسٹیبلشمنٹ سے. اور کس ہے؟ اچھا ٹھیک. اسٹیبلشمنٹ تو نہیں چاہتی تھی یہ ماز کھولنا، تو پٹھان کھڑا ہو گیا. اچھا
چلیے ملک کا وزیر اعظم تو اور بھی کے معاملات میں کھڑا ہے. آپ کا خیال ہے وہ برا مانے گا جب میں اس کو پٹھان کہوں؟ میں نے کب کہا؟ وہ خوش ہوتا ہے ایسی بات نہیں. چلیے ہارون صاحب, مولانا صاحب کے بارے میں بتائیں. 19 جنوری کو تو وہاں الیکشن کمیشن کے باہر پورے مل جل کے یہ جا رہے ہیں, نیب کے اندر جب پیشی ہوگی تو وہاں پہ مولانا صاحب کیا کریں گے؟ وہ تو کہتے ہیں میں جاؤں گا. نہیں جائیں گے. نہیں جائیں گے تو پکڑے جائیں گے نا بھائی. اسٹیٹ کو میں لال مسجد میں گیا, انہوں نے مجھے بلایا, وہ اخبار نویسوں سب سے مل رہے تھے, مجھے بھی بلایا کہ ہمارے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں. میں نے کہا مجھے نہیں پتا کیا کہتے ہیں, مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسٹیٹ ریئیکٹ کیا کرتی ہے. آپ کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ذریعے 100 ایکڑ زمین کی پیش کی 100 ایکڑ شہر سے باہر. بھائی تعلیمی ادارے تو شہر سے باہر بھی بنتے ہی ہیں, اور پھر وہاں آبادیاں بس جاتی ہیں, جہاں تعلیمی ادارے ہوں وہاں آبادیاں بس جاتی ہیں. 100 ایکڑ پہ جو ہوتا, بہت سارے کورسز وہ کراتے ہیں, آئی ٹی بھی پڑھاتے, سائنس بھی پڑھاتے, انگریزی بھی پڑھاتے, تو 100 ایکڑ دیتے تو کچھ نہ کچھ پیسے بھی حکومت دیتی. انہوں نے کہا جی نہیں. ٹھیک. میں نے کہا نہ کریں. میں نے پوچھا یہ جو تعمیرات آپ نے کی ہیں ہارٹ آف اسلام آباد میں, ان کی منظوری کرائی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا E7 میں جو اتنی بڑی بلڈنگ بنائی وہیں ملاقات ہوئی تھی, اچھا یہ اس کی منظوری لے؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا نہ کریں, اس کا انجام بہت خراب ہوگا. اسٹیٹ ریئیکٹ کیا, اسٹیٹ سے کوئی نہیں لڑ سکتا. اسٹیٹ کسی وقت کمزور پڑ جاتی ہے جیسے اس وقت ہے, لیکن وہ بہرحال اسٹیٹ ہے. ہم یہی سمجھتی رہی نا کہ ہم اسٹیٹ کو دبائے رکھیں گے. پھر ایک دن وہ ٹھنڈے فرش پر بیٹھے تھے اور صبح ان کا DN بدل چکا تھا. اب جنرل بلال ریٹائر ہو چکے ہیں, اب ان کا نام لینے میں مجھے کوئی تامل نہیں ہے. جنرل بلال نے ان کو کہا کہ ان کو فرش پہ بٹھاؤ اور ان کو مارو پیٹو بالکل نہیں, برا بلا بالکل نہ کہو, یہ ہمارا, ہم شریف لوگ ہیں, ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے. صرف DN بدل گیا. صبح ان کا DN بدل چکا تھا اور MQM ختم ہو چکی تھی. 6 سیٹیں اگلی دفعہ یہ بھی نہیں ہوں. ٹھیک ہے ہارون صاحب, مجھے اجیت دوول کے دورہ کابل پہ بات کرنی, مگر آخری سوال. عباسی صاحب سے متعلق تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا, آپ نے کوئی بات نہیں کی ان کے حوالے سے بیان کی. عباسی صاحب دیکھیں نا جی, اس عباسی صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر, کعبہ میرے آگے ہے کلیسا میرے پیچھے. وہ نہ نواز شریف کو ناراض کر سکتے ہیں, نہ اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کر سکتے ہیں. یہاں سے تو وہ گئے تھے اس کام کے لیے, ان کو کہنے کے لیے ریڈ لائن کراس نہ کرے. ویسے نواز شریف کے رویے میں نرمی تو آئی ہے, اس کے نتیجے میں ایک ہوتا ہے پوسچر شاید خاقان عباسی صاحب کا بڑا سخت ہے, کچھ سخت ہے, بہت زیادہ نہیں, لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ رابطے میں رہتے ہیں, اور جب واپس تشریف لے آئیں گے تو شاید کچھ اطلاع ہمیں ملے تو پھر آپ کو بتا دیں. ٹھیک ہے, چلیے کچھ اطلاعات دورہ کابل کے حوالے سے. اجیت دوول نے دورہ کابل کیا. ہارون صاحب, غیر اعلانیہ دورہ ہے ایسے وقت میں جبکہ انٹر افغان مذاکرات چل رہے ہیں, کیا ان مذاکرات کو یا امن عمل کو سبوٹاج کرنے کی کوشش گردانی جا سکتی ہے؟ دیکھیے پاکستان افغان اس مذاکرات کو وہ سبوٹاج نہیں کر سکتے. امریکہ کا مفاد ہے, کوشش وہ کریں گے. اشرف غنی کو ایران بھی سپورٹ دے گا, ایران کی اپنی وجوہات ہے. ٹھیک. ایران اپنی ہزارہ پاپولیشن کی وجہ سے جو 35 لاکھ وہاں ہے اور 8 لاکھ یہاں ہے, اس 35 لاکھ کی وجہ سے ایران نے $6-7 بلین منیمم انویسٹ کیا, ممکن ہے $10-12 بلین کیا. درست. ٹھیک. ایران بھی اشرف غنی کو سپورٹ دے گا, انڈیا بھی دے گا سپورٹ, لیکن ڈاکٹر نجیب کو ساری دنیا کی سپورٹ بچا نہیں سکی تھی. ٹھیک. بہت سے لوگوں نے سپورٹ کی تھی نا. جب وہ کابل پہ چڑھ دوڑیں گے تو یہ اشرف غنی کیا کرے گا؟ اشرف غنی کا کوئی فوج نہیں. حکمت یار نے ایک دفعہ مجھے میسج بھیجا تھا کہ اشرف غنی کی کوئی فوج نہیں ہے, اس کو چاہیے کہ اپنے رویے میں تبدیلی کرے, اور حکومت پاکستان سے مذاکرات ہوں تو ان سے کہو کہ اس کو سمجھائیں. میں نے کہا میرے سمجھانے سے آج تک کوئی ایک شخص بھی نہیں سمجھا, تو میں یہ کام نہیں کر سکتا. ٹھیک. آپ خود ہی ان کو سمجھائیں. پھر وہ آپ کو یاد ہے نا پاکستان آیا تھا؟ بالکل مجھے یاد ہے. تو وہ اشرف غنی صاحب کا انڈیا کے کوئی, لیکن یہ 3 ملکوں کی ایک تاریخ ہے, پاکستان, افغانستان, بلکہ 4, ایران اور انڈیا. انڈیا نے ہمیشہ یہ چاہا ہے, یہ پاکستان ہے, یہ اتنا بڑا انڈیا ہے, یہ پاکستان اتنا ہے. ٹھیک ہے نا جی, 8 گنا ہے وہ. اچھا, اور یہ ایران ہے اور یہ افغانستان ہے, کہ چاروں طرف سے گھیرا ڈال لیجئے. چین کے ساتھ تو ہمارا بارڈر صرف 100 کلومیٹر ہے, یعنی اتنی سی جگہ ہے. باقی یہ کوئی 5000 کلومیٹر کا جو ایریا ہے, یہ ان کو انڈیا کے ساتھ ہمارا بارڈر لگتا ہے, ایران کے ساتھ لگتا ہے, افغانستان کے ساتھ لگتا ہے. اس کا افغانستان کا تو مجھے یاد ہے 2600 کلومیٹر ہے, تو انڈیا کے ساتھ شاید اس سے زیادہ ہوگا, اور ایران کے ساتھ بھی کافی کچھ شاید 6000 کلومیٹر کا. اس کو سینڈوچ کر دیا جائے. ٹھیک. انہوں نے ایران میں کونسل خانے کھولے,
8-9 کس لیے؟ کتنے ایرانی انڈیا جاتے ہیں؟ کتنے ایرانی انڈیا جاتے ہیں؟ بہت کم ہے. صرف اس لیے کہ وہاں سے انٹیلیجنس معلومات، مگر ایران کا رویہ تو اب اس میں بہتری آئی ہے، ہم نے بھی کوشش کیا. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم نے اسلحے سے لدی ہوئی ٹرینیں میں کہہ رہا ہوں، ٹرک نہیں، ٹرینیں ایران عراق جنگ میں ایران کو دی تھی. عین حالت جنگ میں ہم نے ان کے پائلٹ ٹرینڈ کیے تھے. کچھ چیزیں ہیں جو پاکستانیوں نے بڑی دانائی کا، ضیاء الحق کے زمانے میں، ضیاء الحق کے تو لوگ کہتے ہیں کہ مارشل لاء حکمران، ان کو پتہ ہی نہیں ضیاء الحق کیا تھا. ضیاء الحق کا پاکستان اتنا مضبوط تھا جس کی اوقات نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں فوجی حکومت ہونی چاہیے، نو، فوجی حکومت نہیں ہونی چاہیے. سول ادارے مضبوط ہوتے ہیں تو ملک ترقی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا بات 73 سال کی تاریخ ہے. کتنے منٹ رہ گئے؟ آخری میرے پاس چند سیکنڈز ہیں ہارون صاحب. یہ ایک تاریخ ہے، وہ تاریخ اب بدلنے جا رہی. نہ ایران کے ساتھ ہماری وہ تلخی رہے گی، اور طالبان جب حکومت میں شامل ہو جائیں گے تو ہمارے دشمن نہیں ہوں گے. اور امریکہ کو ہماری ضرورت آ پڑی ہے. پاکستان چین اور ترکی کے ساتھ اپنے تعلقات کی گہرائی کی وجہ سے ہمیشہ سے زیادہ محفوظ ہے، اللہ کے فضل و کرم. الحمدللہ. تھینک یو سو مچ ہارون صاحب. دیکھنے والوں کا شکریہ. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.